Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to cover the regional languages of Pakistan. In the new book, it is on page number 127. We will be covering Punjabi, Sindhi, Pashto, and Balochi. All of them we will cover. I will be covering Balochi from book, and the other three I have made some descriptive notes for that. So let's begin. My dear students, these four languages depict a mirror image of the Urdu language. यानी कि इन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं उर्दू नज़र आएगी, कहीं ना कहीं हमारा उर्दू का कल्चर, हमारा मुस्लिम कल्चर, हमारे पाकिस्तान की डेस्टिनी, वो आपको इसके अंदर नज़र आएगी. कोई भी ज़ुबान इलाकाई कहानियों से शुरू होती है और ज़्यादातर वो एपिक्स की शक्ल में होती हैं, यानी कि कोई भी वाक़या जो रूनुमा हुआ होता है वो लोगों के दिलों में कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ़ शायरी की वर्सेस को यूज़ करके बनाया जाता है. एपिक के अलावा किसी भी लैंग्वेज के कंप्लीट होने की निशानी ये होती है कि उसके अंदर नज़में, उसके अंदर नसर मींस स्टोरीज़, उसके अंदर ड्रामे, उसमें नावल, उसमें मुख्तलिफ़ कामों की क्रिटिसिज़म, ये सब चीज़ें किसी भी ज़ुबान के अंदर मौजूद हों तो एक ज़ुबान अपने कल्चर के अंदर रिच कहलाती है. फिर जो उस इलाके में जिसमें वो ज़ुबान बोली जाती है वहाँ पर जो भी नेशनलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर अपनी कौम की बहादुरी के किस्से जो होते हैं, नेशनल एस्पेक्ट होता है, वो उसका हिस्सा हो उस ज़ुबान के अंदर, इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद हो. फिर उसके बाद वो ज़ुबान ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा रिच इन कल्चर महसूस की जाती है कि जो बदलते हुए टाइम के साथ स्लोली ग्रेजुअली एक ख़ास पेस को मेंटेन करते हुए चेंज भी होती चली जाए. नए वक्त के तकाज़े के मुताबिक वो उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐड होते जाएं. जैसे कि पहले एंशिएंट टाइम्स जब ये ज़ुबानें शुरू हुई हैं तो वहाँ पर रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म, ये चीज़ें नहीं थी. तो एक ज़ुबान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी महसूस की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट इन नेचर फ़ील की जाएगी जो बदलते वक्त के मुताबिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएं. टेलीविज़न के ड्रामे उसके अंदर लिखे जाएं उस ज़ुबान में, रेडियो के ऊपर काम हो उस ज़ुबान में, फ़िल्में बनाई जाएं. तो ऐसी ज़ुबान जो होती है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है. पाकिस्तान में उर्दू के अलावा तकरीबन 24-25 रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्कैटर्ड हैं वो ये हैं सिंधी, बलोची, पंजाबी और आपकी कल्चरल लैंग्वेजेस. लेकिन जो बाकी हैं वो जिनकी कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में है, जहाँ पर आपकी कश्मीरी, शिना, ख्वार, बल्ती एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो है ना ये रीजनल लैंग्वेजेस जो कि इन 4 लैंग्वेजेस के अलावा हैं वो सब की सब नॉर्दर्न एरियाज़ में बोली जाती है. सो लेट्स बिगिन विद पंजाबी. इट्स एन एंशिएंट लैंग्वेज. In the beginning it was written in the another script just like the Sanskrit. इसको हिंदी स्टाइल में, देवनागरी स्टाइल में इसको लिखा जाता था, लेकिन अब आकर के इसको पाकिस्तान बनने के बाद और ख़ास तौर पे जब इस्लाम स्प्रेड होना शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान बनने के बाद इसको अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. सो अब आकर के ये बिल्कुल वैसे ही अल्फ़ाबेट्स इसके भी हैं जैसे कि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपको आइडेंटिकल फ़ील होंगे जब आप अरबिक लैंग्वेज पढ़ते हैं या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो वही वाले अल्फ़ाबेट्स आपको इन लैंग्वेजेस में नज़र आएंगे. और मिडिल ईस्ट के साथ इसका बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है. ओरिजिन, इट्स एन एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड
ڈفرینٹ اسکالرز سے دیٹ اٹ از دی لینگویج آف دا ڈراویڈینس. اردو میں اس کو دراوڑ کہتے ہیں اور انگلش میں ڈراویڈینس کہتے ہیں, اور آج کل کی مکران کوسٹ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈراویڈینس کی انسیسٹرز ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈراویڈین جو لینگویج تھی, جو ہڑپن سویلائزیشن تھی, اس سے ریلیٹڈ اس کا کلچر ہے, اور 2500 BC میں یہ اسٹارٹ ہوئی, یعنی کہ آج سے 4500 سال پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ محمود جو آف غزنی تھا وہ اپنے ساتھ جو اسکالرز لے کر آیا تھا, ان کی ہیلپ سے جو اسپریڈ ہوئی لینگویج مکس ہو کے, وہ پنجابی ہے. اینڈ دا ٹائم پیریڈ آف محمود آف غزنہ اور غزنی از 1000 AD. دا فرسٹ poet that gave some written work in this language is the Baba Fariduddin Ganshakar. The themes that have been adopted in this language are love, fiqh, folk tales, epics. فقہ ہوتا ہے جو ریلیجس اسپیکٹس کے اوپر چیزیں لکھی جاتی ہیں. فارمز, اب فارمز وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ سے بات کی. یہ کمپیریبل ہے دنیا کی کسی بھی لیٹسٹ لینگویج کے ساتھ, کسی بھی ایڈوانسڈ لینگویج کے ساتھ آپ پنجابی کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کا جو بیسک کام ہے وہ نظم ہے. نظم کی کئی شکلیں ہیں جو آپ کو علاقے کے اندر نظر آئیں گی. کافی ہے, وار ہے, ٹپے ہیں, ڈھولے ہیں, دوہے ہیں, صدنی ہے, پھر اس کے بعد گوری ہے. اس کے علاوہ اوڈز بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں, اور زیادہ تر یہ اردو انفلوئنس ان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی, بیکاز یہ اردو پہ جب زیادہ کام ہوا تو پنجابی کے اندر بھی غزلوں پہ کام شروع ہو گیا. ایپک رائٹنگ, ایپک رائٹنگ ہوتی کسی بھی علاقے میں کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کو آپ پوئٹری کی شکل میں یاد کریں, اور یہ زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں سینہ بسینہ چلتی رہتی ہیں. نیشنل سانگس, لو اینڈ پرائڈ, یعنی اس علاقے کے اندر بہادری کے جو کارنامے ہیں وہ بھی پنجابی کے اندر آپ کو کافی زیادہ ملیں گے. اسٹوری رائٹنگ, شارٹ اسٹوریز, ڈرامہ, ناول اینڈ کرٹیسزم آن ڈفرینٹ ورکس. یہ 20th سینچری کے پہلے ہاف میں, دیٹ از 1900 to 1950 میں سب سے زیادہ ان کے اوپر کام ہوا, بالکل پاکستان بننے کے نزدیک آ گئے. اور اس کا جو ڈیٹا ہے یا جو کلیکشن ہے وہ اتنی رچ نہیں ہے, یعنی کہ اتنی اولڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسٹوری رائٹنگ, ریڈیو, ٹیلی ویژن اور فلم میں بھی انہوں نے کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور کافی اسپیڈ کے ساتھ ان کو اڈاپٹ بھی کر لیا. ڈفرینٹ علاقے میں ڈفرینٹ ایک ہی لینگویج بولنے والے علاقے میں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر لینگویج کا تھوڑا سا ڈائلیکٹ چینج ہوتا ہے یا بولی چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہم پنڈی میں اس وقت بیٹھے ہیں, یہاں پر جو پنجابی بولی جائے گی وہ پوٹھوہاری ہوگی, لیکن لاہور میں جو ہے وہ لاہوری ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک لینگویج کہتے ہیں کہ 15 سے 20 کلومیٹر آپ جب زمین پہ ٹریول کرتے ہیں کسی علاقے کے اندر, تو لینگویج کا جو بولنے کا طریقہ ہے, بولی ہے, ڈائلیکٹ انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں بولی کہتے ہیں, تو وہ بولی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ہاف آف دا 17th سینچری جو تھی, اس میں اس کو پنجابی کہتے ہی نہیں تھے. پہلے کہتے تھے اسے ملتانی, لاہوری, جاٹکی, ہندی ایکسیٹرا. اور البیرونی جب ادھر آیا تو اس نے اس لینگویج جو پنجابی تھی اس کا نام رکھا الہندیہ, اس کو اس نام سے یاد کیا. اچھا, ڈائلیکٹ اس کے کون کون سے ہیں؟ سرائکی, یہ جو لوور پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں بولی جاتی ہے. ہند کو نارتھ پنجاب میں, یہ جہاں پہ ہم پنڈی میں بیٹھے, پنڈی سے اوپر اگر آپ پشاور کے بالکل نزدیک پہنچ جائیں تو جہاں پشتو اور پنجابی مکس ہوتی ہے تو وہ ہند کو بن جاتی ہے. چھاچھی, ہتاری, پوٹھوہاری, دھانی, شاپوری, ماجھی, یہ سارے اس کے ڈائلیکٹس ہیں. ڈائلیکٹ مینس بولیاں ہیں. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ ڈائلیکٹ جو ہے, سب سے زیادہ جس میں ایڈوانسڈ کام آپ کو نظر آئے گا پنجابی کے بیسک ڈائلیکٹ کے بعد, جو کہ پنجابی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد جو بیسک ڈائلیکٹ ہے جو سب سے زیادہ انفلوئنسڈ ہے پنجاب میں, سمپل پنجابی کے بعد, لاہوری کے بعد جو بولا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از سرائکی. اور یہ لوور پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں بولا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے, اس کا لٹریری ایسٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کے اوپر جو اس کو امپورٹنس دینے کا کام ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور جو ہے اس نے اس پہ ریسرچ سینٹر بھی قائم کر دیا ہے سرائکی کے اوپر. اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان جو ہے وہ اس میں MA کی ڈگری بھی آفر کرتی ہے. اچھا جی, پنجابی کا لٹریری ایسٹ اور پروز رائٹنگ. لٹریری ایسٹ کا مطلب ہے کہ جی اس کے اندر جتنے لوگوں نے کام کیا ہے. اب اس کو ہم اپنی کتاب سے کرتے ہیں, کافی زیادہ نام تھے تو میں نے کہا اس کے اندر ہی رہے. اچھا جی,
سب سے پہلے یاد رکھیں کسی بھی لینگویج کے اندر ایپک کے بعد آپ کا ریلیجس کام ہوتا ہے کہ جیسے حمد و ثنا مختلف لوگوں کی. تو صوفی سینٹس لائک مدھو لال حسین, سلطان باہو, بلے شاہ, حافظ برخوردار, فضل شاہ, ہاشم شاہ, قادر یار, وارث شاہ, خواجہ فرید and میاں محمد بخش are the most important prominent among the endless list of the Punjabi poets. History of the prose writing. Prose writing means Nasar Nigari. In Punjabi is not very long. All ancient fables were composed in verse. Most prominent among these are Heer Ranjha. وارث شاہ نے لکھی. یہاں پہ نا آپ کے جو ایروز بریکٹس ہیں نا وہ غلط ہے. ہیر رانجھا وارث شاہ نے لکھی, پھر سسی پنو ہے کاما ڈال کے, ہاشم شاہ نے لکھی, پھر سونی ماہیوال سٹوری ہے, فضل شاہ نے لکھی, اور مرزا صاحباں حافظ برخوردار نے لکھی. یہ آپ کی یہاں پہ علاقائی لو سٹوریز ہیں جو ان لوگوں نے لکھی ہیں, اور آج بھی یہ اپنی اسی طریقے سے ان کی پاپولیرٹی ہے. نیکسٹ لینگویج سندھی. سندھی کا اسکرپٹ جو تھا وہ پہلے بالکل اسی طرح سنسکرت والا دیوناگری والا اسکرپٹ تھا. میکس مولر نے اپنی بایوگرافی آف ورڈ ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر اس نے بتایا کہ جی اٹ از اولڈر دین سنسکرت, کہ سندھی سنسکرت سے بھی زیادہ پرانی ہے. اچھا, اب یہ ہم ان کی کیوں کسی بھی نان مسلم کا کیوں حوالہ لے رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ کوئی بھی لینگویج, کوئی بھی کلچر, کوئی بھی قوم اپنے بارے میں جب بات لکھے گی تو اس کو بوسٹ کر کے لکھے گی, زیادہ سے زیادہ اچھا بنا کے لکھے گی. تو اسی لیے کمپیریزن جب کرتا ہے کوئی ہسٹورین تو اپنے رائٹر کی بات بھی کوٹ کرے گا اور نیوٹرلائزڈ امیج دیکھنے کے لیے, اور کسی آؤٹ سائڈر کا بھی دیکھے گا. جیسے یہاں پر میں نے آپ کو پنجابی میں البیرونی کا حوالہ دیا, تو یہاں پر میکس مولر نے بایوگرافی آف ورڈس میں کہا ہے کہ جی سندھی از اولڈر دین سنسکرت اینڈ اٹ از بیسڈ آن دی انڈس سویلائزیشن رائٹنگس. عبد الحسن سندھی invented or incorporated Arabic letters into Sindhi and made the new script of Sindhi. اور اب آپ دیکھیں پاکستان کی جتنی ریجنل لینگویجز ہیں وہ اردو کی طرح عربی کے رسم الخط میں عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہیں. اچھا جی, لٹریری ایسٹ. لٹریری ایسٹ کا مطلب ہے کہ جی جو ہمارے پاس ریٹن اس میں مواد موجود ہے. سندھی ہیز گاٹ دی آنر دیٹ ہولی قرآن از فرسٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو سندھی, ریجنل سندھی لینگویج. سب سے پہلے سندھی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ایک پرشین کتاب ہے. اصل میں محمد بن قاسم جب ادھر آیا تو بہت سارے اسکالر لٹریری لوگ بھی ساتھ لے کر آئے, تو انہوں نے یہاں پر آ کر کے جو یہاں کے جتنی بھی ڈیٹیلز لکھیں وہ چچ نامہ کہلاتا ہے, پرشین میں لکھا گیا. تو چچ نامہ کی ٹرانسلیشن سب سے پہلے سندھی میں کی گئی. اچھا, پھر اس کے بعد 1050 AD سے لے کے 1350 AD تک بہت زیادہ کام ہوا گنان, بیت, سورتھے اور گٹھے کے اندر, یعنی کہ ان کی ڈفرینٹ علاقائی فارمز ہیں, لٹریری سٹائلز ہیں. نو ڈاؤٹ اس کے بعد جو نیکسٹ ایرا آتا ہے, نیکسٹ ٹائم پیریڈ آتا ہے, دیٹ از دا لیٹ 17th اینڈ ارلی 18th سینچری. اب لیٹ 17th ہے مینس 1680 اور 1650 اس طرح سے جو ٹائم پیریڈ ہوگا دیٹ ول بی کالڈ لیٹ 17, اینڈ ارلی 18 مینس 1750 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا. سو اس کے درمیان میں جو ٹائم پیریڈ ہے دیٹ از کالڈ دا گولڈن ایج آف دا سندھی لینگویج. گریٹسٹ پوئٹ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہمیں ملے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں. ان کا تھیم کیا تھا, یعنی کہ کس موضوع پر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا؟ غریب مزدور کی ڈگنیٹی کے اوپر اور مورل ویلیوز کے اوپر کام کیا.